अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये और मेरा शायद अगला व्लॉग जो है वो आखिरी व्लॉग होगा जो मैं इन पहाड़ों से कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल वापसी हो जाएगी और उसके बाद स्टूडियो से ही जो है वो आपसे मुखातिब होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं आने वाले दिनों में। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका में क्या करने जा रही है, एक बड़ी डेवलपमेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ लग इस रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आने वाले दिनों के हवाले से अब हीट महसूस होना शुरू हो गई है और थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके आप जानते हैं कि जेल के अंदर जो है वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए आज जुमेरात का दिन जो होता है वो मुलाकात का दिन होता है, लेकिन एक्सप्रेस जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि आज इमरान खान साहब से जो है वो पहली बार हुआ है, जब से वो कैद के अंदर मौजूद हैं तब से पहली बार हुआ है कि कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया। 1.5 साल में ये पहली दफा हुआ है कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोई भी नहीं गया। और अडियाला जेल में जुमेरात का दिन जो है वो उनकी मुलाकात का दिन होता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर पार्टी रहनुमा, फैमिली मेंबर्स या कोई भी वकील जो है वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल नहीं गया। इसी तरह हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाली जो टीम है उनकी तरफ से भी कोई रुकन जो है वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए नहीं गया। मंगल और जुमेरात जो है वो आमतौर पे इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन जो है वो मुकर्रर है, लेकिन इसके बावजूद जो है वहां पे कोई नहीं आया। और इससे पहले मुलाकात की इजाजत मिलने या ना मिलने के बावजूद पार्टी रहनुमा और वकला जो है वो अडियाला जेल फिर भी पहुंच जाते थे, लेकिन आज हैरानकुन तौर पे ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी जानिब इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के मामले पर जो है वो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी और जेल हुकाम के दरमियान जो है वो कशमकश जारी है। और डॉन ये कह रहा है कि जनाब लग इस रहा है कि मुज़ाकराती कमेटी और जेल इंतजामिया के दरमियान जो है वो एक राब्तों का फुकदान जो है वो पाया जाता है। पीटीआई के जो वकील है फैसल चौधरी, उन्होंने कहा कि जेल हुकाम बुलाएंगे तो हम जेल जाएंगे, और जेल जराये का मौक़िफ़ है कि जब तक कोई मुलाकात के लिए जेल नहीं आता तो इजाजत किसको दें। इमरान खान से मुलाकात के लिए ताहाल कोई रहनुमा, वकील या फैमिली मेंबर जो है वो जेल नहीं आया। उमर अयूब साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मुज़ाकरात के हवाले से हमारी सिर्फ 3 मुतालबात हैं। हुकूमत ने कहा है कि तहरीरी तौर पर मुतालबात जो है वो दिए जाएं। हमारा मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब से हमारी बगैर निगरानी की मुलाकात करवाई जाए। और इस माहौल में जो है वो हुकूमती कमेटी ने हमारे मुतालबा तस्लीम किया था, लेकिन काफी दिनों बाद भी हमारी इमरान खान साहब से फिलहाल मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई है। अब उन्होंने कहा कि अब ये खुद मुकर रहे हैं कि जेल रूल्स में ये शामिल ही नहीं है, हमें बताया जाए कि उनके पास इख्तियारात हैं भी या नहीं है। अगर उनके पास इख्तियारात हैं तो हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि हमने स्पीकर कौमी असेंबली सरदार रियाज सादिक को यह कह दिया है कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं, यानी कि मुज़ाकराती कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उन्हें ही आप हमारे तहरीरी मुतालबा जो है वो कंसिडर कर लें। शेर अफजल मरवत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की तीसरी बैठक तक फरीकैन को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाने से गुरेज करते हुए बयानात नहीं देने चाहिए। बयानात से मुज़ाकरात का माहौल खराब होगा। इमरान खान ने बहुत लचक दिखाई है, उनसे मुज़ाकराती टीम को मिलने नहीं भी दिया जा रहा तो भी मुज़ाकराती टीम को मुज़ाकरात में बैठना चाहिए। तहरीरी मुतालबात को का मसला बनाया गया है। इमरान खान ने कहा है कि पूरी कौम को पता है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे मुतालबात हैं, तो तहरीरी तौर पर देने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी जानिब जनाब दुनिया ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है और वो ये है कि जनाब मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दोबारा से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला कर दिया है। और जराये के मुताबिक नवाज शरीफ पीर से रोजाना की बुनियाद पर अब सियासी सरगर्मियां जो है वो शुरू करेंगे। और उनके जराये का कहना है कि नवाज शरीफ मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में लीग रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। उन मुलाकातों में हुकूमत की कारकर्दगी और पार्टी की सूरत हाल पर जो है वो गौर किया जाएगा। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि पिछले साल 21 अक्टूबर 2023 को पिछले साल 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आए थे, उनका इस्तकबाल किया गया था और उसके बाद मुख्तलिफ उन्होंने जलसे वगैरह भी किए थे। जारी बात है इलेक्शंस के लिए माहौल बन रहा था, तब वो एक्टिव हुए थे, लेकिन जलसों की जो फ्रीक्वेंसी थी वो फिर भी निस्बतन कम थी। और उसके बाद जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से पहले जो है ये बताया गया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो चौथी दफा वजीर आजम के लिए मतलब उनका जो है वो नाम दिया गया, इश्तिहार दिया गया। सबको यही बताया गया कि जनाब नवाज शरीफ साहब ही जो है वो चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। लेकिन जब इलेक्शंस हो गए और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन रही थी तो नवाज शरीफ साहब के बजाय शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो सामने आ गया। नून लीग के अंदर लोग ये कहते हैं, कहने वाले ये लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो हैंड हुआ है। हैंड इन द सेंस कि उनको जो है वो उनके साथ ज्यादती की गई है। उनको यही आसरा दिया गया था कि जनाब आपको जो है वजीर आजम बनाया जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक जो है वो कहानी पलट गई। और उनके जो करीबी लोग हैं, नवाज शरीफ साहब के करीबी लोग, वो उनसे खुद ये कहते हैं कि जनाब मियां साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हैंड हुआ है। तो मुझे नहीं समझ आती इस बात की कि ये किस किस्म का हैंड हुआ है, जिसमें एक्चुअली बेनिफिशियरी जो है वो आपका सगा भाई है, जिसमें बेनिफिशियरी जो है वो आपकी सगी बेटी है। तो मियां साहब के साथ मुझे समझ से बाहर हैंड किस तरह हुआ है। इस सारे फॉर्मूले के तहत जो है वो तो मियां साहब खुद चाहते तो वो वजीर आजम बन सकते थे और भाई को वजीर आला बना देते, नीचे पंजाब के अंदर वजीर आला बना देते, लेकिन नहीं किया, अपनी मर्जी से सब कुछ किया। तो ये जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है ना नून लीग की तरफ से कि जनाब बड़ी साढ़े नाल ज्यादती हो गई, वो कहाँ अजीब ज्यादती है, चंगी ज्यादती है। भरा ताड़ा जो है वजीर आजम हाउस में बैठा है, वो आराम से सारे इख्तियारात एंजॉय कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो फीते भी काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये किस किस्म की ज्यादती है? अगर ऐसी इसको ज्यादती कहते हैं तो फिर इस तरह की ज्यादती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है के अंदर जो 24 करोड़ लोग हैं वो कहेंगे साढ़े नाल भी यही ज्यादती कर दो, खान वजीर आजम बना दो, अगर तो ये ज्यादती है। तो बाकी ये जो एक और ये जो बात है ना कि जी अब मियां साहब जो है अब मुतहर्रिक होने लगे हैं, ये इस तरह की लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग जो है ना हमने बहुत देखी है। ये टिपिकल पॉलिटिक्स है और ये अपने बेसिकली हर 2-3 महीने के बाद ना अपने आप को एक्टिव रखने की खातिर जो है वो ये किया जाता है। ज़हन में
میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ذہن میں رکھیے گا, میں آج یہ میری بات لکھ لیجیے گا, جس دن میاں صاحب ایکٹیو ہو گئے نا, جس دن میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو گئے, یہ وہ دن ہوگا جس دن نون لیگ کے لیے اس کا مطلب ہے کہ پریشانی کا سبب شروع ہو گیا. اگر میاں صاحب ایکٹیو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ بالکل پرسکون طریقے سے چل رہی ہے, اور اگر آپ کو میاں صاحب کی ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں اس کا مطلب ہے دیر از پینک ان دی رینک, اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اب معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ذہن میں رکھیے گا یہ بات. ورنہ اگر تو اسی طریقے سے اسٹیٹس کو کے تحت ہی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں تو پھر میاں صاحب نہیں ایکٹیو ہوں گے, میاں صاحب آرام سے چپ کر کے جو ہے نا وہ ایک خاموش ڈیکوریشن پیس آف پالیٹکس کے طور پہ جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھے رہیں گے. تو یہ جو خبر ہے نا, دنیا نے جو خبر دی ہے, دنیا نیوز نے جو خبر دی ہے کہ جناب میاں صاحب دوبارہ ایکٹیو ہونے لگے, اگر ہو گئے, پہلی بات تو کیونکہ میں اس طرح کی خبریں میں پہلے بھی بہت دفعہ سن چکا ہوں پچھلے کئی مہینوں میں, بار بار ان کے جو پسندیدہ ترین جو قریبی صحافی ہیں وہ بار بار یہ خبریں جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں میاں صاحب ایکٹیو ہوتے کوئی نہیں ہوتے. تو لیٹس سی اس مرتبہ بھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہ ایکٹیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس کے علاوہ البتہ ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ, پاک پتن میں لائف سٹاک کارڈ کے اجرا سے جو ہے وہ تقریب سے انہوں نے خطاب کیا. تو اس دوران انہوں نے کہا جی نواز شریف دور کے بعد ایک بار پھر معیشت کے لیے اچھی خبریں آنے لگی ہیں, ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے, ڈولتی معیشت سنبھل رہی ہے, ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے. جب نوجوانوں کو اسکالرشپ مل رہے ہیں, نوجوانوں کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسہ ان پر خرچ ہوا, پچھلی حکومت نے یہ پیسہ کدھر رکھا. تو حاضرین میں سے کسی ایک شخص نے کراؤڈ میں سے جو ہے وہ کہا جی فرا گوگی لے گئی. تو مریم نواز نے مسکراتے ہوئے پوچھا کون لے گئی, تو حاضرین میں سے ایک اور شخص نے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا باجی علیمہ مشینہ علی, باجی علیمہ مشینہ علی. اس پہ مریم نواز نے کہا اچھا, مطلب وہ, اور ان کے چہرے کے اوپر نا ایک بڑی سیٹسفیکٹری قسم کی اسمائل تھی کہ کراؤڈ میں سے جو ہے وہ کسی نے ان کو رسپونڈ کیا ہے. انہوں نے کہا منہ اور پاؤں کی بیماریاں صرف جانوروں کو نہیں انسانوں کو بھی ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کا قدم صرف ملک کے خلاف اٹھتا ہے. جب منہ کھلتا ہے تو گالم گلوچ, بدتمیزی اور بدتہذیبی ہوتی ہے. نہ صرف ہم جانوروں کی بیماریوں کا علاج کریں گے بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں ان کا بھی اچھا علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے آبزرو کی, کل سرگودا یونیورسٹی جو ہے وہ مریم صاحبہ گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ کسی کے ذریعے جو ہے انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ مطلب ان کے جو ہے وہ بیانات لیے ویڈیو کے اوپر, اور ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ بتائیے آپ کو جو ہے وہ نواز شریف پسند ہے یا مریم نواز پسند ہے یا عمران خان پسند ہے. تو ایک لڑکی نے کہا کہ میں تو عمران خان کا نام بھی سننا نہیں چاہتی. تو ایک سے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ چاہیے یا آپ کو کیا چیز چاہیے. تو ایک لڑکی جو ہے وہ کہہ رہی جی اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کہا جی کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. مطلب وہ تعریفوں کے پل جو ہے وہ باندھے ہوئے. اچھا, وہ کلیئر کٹ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ حکومت پنجاب کا اپنا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. مطلب یہ جو لڑکا بیٹھ کے جو بیانات لے رہا ہے مختلف اسٹوڈنٹ سے, یہ اپنا ہی کوئی لڑکا جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے. آپ ذرا مجھے اجازت دیجیے نا, ذرا مجھے کسی نے اجازت دیں, آپ اگلی یونیورسٹی میں جائیں گی نا, ذرا مجھے اجازت دیجیے, میں آتا ہوں وہاں پہ. آپ جس یونیورسٹی میں بھی جائیں گے آپ ذرا مجھے اجازت دیجیے, میں خود وہاں پہ آؤں گا, میں مائک لے کر آتا ہوں, میں اپنا کیمرہ کریو لے کر آتا ہوں. آپ کا خبردار کوئی بندہ میرے قریب بھی نہ ہے, اور اس کے بعد میں اسٹوڈنٹ سے بات کروں گا, اور وہ بھی آپ کے جانے کے بعد, آپ کے ہوتے ہوئے نہیں, آپ کے جانے کے بعد. اینڈ دین آئی ول سی واٹ از دی ریئیکشن آف دی اسٹوڈنٹ. سو یہ کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 6 سے 8 مہینے کے اندر جتنے یونیورسٹیز کے اندر شوز میں نے کیے ہیں شاید ہی پاکستان میں کسی اینکر نے کی ہوں. آپ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے اندر کیا رائے پائی جاتی ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں. سو یہ اس قسم کی گمکری جو ہے نا, یہ جو ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں, جو مختلف آپ لوگوں نے چینلوں کے اوپر بھی چلوایا کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کیسے مریم نواز کی نون لیگ کی تعریف کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگے, آپ کی اپنی بھی ایک فالوئنگ ہے, آپ کے اپنے بھی ہوں گے, چند لوگ ہوں گے, لیکن میں اگر مجھ سے آپ اگر یہ نمبر پوچھیں کہ نون لیگ کو فیور کرنے والے کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے یا ینگسٹرز ہوں گے, میری نظر میں 20 سے 25% سے زیادہ نہیں ہوں گے. شاید یہ بھی میں بہت بڑا نمبر بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑا نمبر میں بتا رہا ہوں. تو یہ باقی گمکری کے لیے ٹھیک ہے, سارے کرتے ہیں, پی ٹی آئی بھی کرتی تھی, ایسا نہیں کہ وہ نہیں کرتی تھی, لیکن یہ تو کلیئر کٹ گمکری نظر آ رہی تھی کہ اپنا ایک لونڈا کھڑا کر کے جو ہے وہ مختلف اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں ہاں جی تسی دسو اور بیٹھ کے وہ نون لیگ کی تعریفیں کریں. کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سے کام کروائی, ذرا مجھے کریں نا انوائٹ, مجھے بتا دیجیے اگلی دفعہ آپ کون سی یونیورسٹی میں جا رہی ہیں, میں خود وہاں پہ آ جاؤں گا, اپنے کرو کو لے کر آؤں گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں خود, اور اگر آپ کہیں گی تو ان کٹ ورژن کے اندر جو ہے پوری ریکارڈنگ ہوگی, نو ایڈیٹنگ ایٹ آل, اینڈ دین وی ول سی کہ آپ کے بارے میں کیا رسپانس آتا ہے. خیر, اس کے علاوہ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب جو حسان نیازی صاحب کے والد صاحب ہیں, وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو میں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے کل, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے کوئی ریلیف نہیں چاہیے, مجھے انصاف چاہیے, اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. مریم نواز نے جس طرح میرا ذکر کیا حسان نیازی کی بات کی, مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے, انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. مریم نواز جو بات کہہ رہی ہیں وہ صریحاً غلط ہے. اچھا, کمنگ فرام حفیظ اللہ نیازی صاحب, دس از سم تھنگ بگ کہ وہ نون لیگ کی مخالفت کریں, کیونکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ ہی از اے ویری پرو پی ایم ایل این اینالسٹ یا جرنلسٹ, اور وہ مختلف پروگرامز میں جب بھی بیٹھتے رہے ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ شریف خاندان کی, خاص طور پہ نواز شریف اور شہباز شریف کی بڑی فیور کرتے رہے. لیکن obviously is also a father, اور نوئنگ کہ آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں, تو باپ تو پھر باپ ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا دل نہ دھڑکے اپنے بچے کی خاطر. تو مریم نواز کو بھی جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا کہ اگر وہ یہ کامنٹ نہ کرتی ہیں حسان نیازی کے حوالے سے تو ٹھیک تھا, مطلب اور کچھ نہیں, آپ ان کے والد کا احترام کر لیتے, کیونکہ میں جانتا ہوں آپ ان کے والد جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے کتنا کو قریبی ہیں, مطلب لٹرلی دوستی والا چکر ہے, میں آپ کو کھل کے بتا دوں وہ لٹرلی دوستی والا چکر ہے, تو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا. دوز ور unnecessary comments. اچھا جی, اس کے علاوہ ملٹری کورٹس کے سلسلے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ
خواجہ حارث نے جو ہے وہ اپنے دلائل آج بھی دیے، اور اس بینچ کے اندر جسٹس جمال منتخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مقصد ہلالی، جسٹس نعیم اختر اغوان اور جسٹس شاہد بلال حسن جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، اور دن بھر جو ہیں وہ آج مختلف سوالات جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب سے کیے گئے۔ ایک انٹرسٹنگ ریمارک جو جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جن کو گرفتار کیا گیا اور سزائیں ہوئی، اچھے تفتیشی افسران اور پروسیکیوٹر رکھیں تو عدالتوں سے سزائیں بھی ہوں گی۔ فوجی عدالتوں میں اس سلسلے میں ٹرائل جو ہے وہ اب کل تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، جو اپیل ہے انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، اور کل بھی خواجہ حارث صاحب جو ہے اس میں دلائل دیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہے پشاور میں انہوں نے تقریب سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کے پی پہلا صوبہ ہے جہاں 30 ارب روپے قرضہ اتارنے کے لیے مختص کیے ہیں، اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں، نرسنگ اور میڈیکل کالج قائم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اس سال یونیورسٹی آف پشاور کو 50 کروڑ روپے دینا میرا کام ہے، اگر میں نے پیسے نہیں دیے تو میرے خلاف کر کے احتجاج کریں۔ شہباز شریف صاحب کو لگا رہے تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال نیب کی طرف کی صرف رپورٹ آتی ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، نیب سمیت دیگر ادارے کیوں ہیں اگر وہ کام نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آج جنگ میں آئی ہے، فخر دورانی صاحب نے یہ خبر دی ہے، اور خبر بھی کس بارے میں دی ہے؟ سائفر کے بارے میں۔ اب اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ 20 تاریخ کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت سنبھالنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے سائفر سے متعلق جو ہے وہ پاکستانی اخبار میں اس خبر کا آنا، خبر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے جی حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کے ملوث ہونے کے ثبوت کے طور پہ عمران خان جس دستاویز یعنی سائفر کا حوالہ دیتے ہیں وہ صرف ایک صفحے پر مشتمل دستاویز نہیں بلکہ اس میں 11 نکات ہیں۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 11 پوائنٹس ہیں اس کے اندر جو اس فخر دورانی صاحب بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات اس معاملے کی تفصیلات سے آگاہ ایک ذریعے نے بتائی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 11 میں سے 9 پوائنٹس تجارت اور انسانی سمگلنگ کے مسائل کے متعلق ہیں، جبکہ بقیہ 2 میں امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو کے پاکستانی سفیر کے سوالات کے جواب میں کیا جانے والا تبصرہ شامل ہے۔ اس دستاویز نے سیاسی بحث چھیڑ دی ہے اور یہ عمران خان کے سازش کے دعووں میں مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ 3 جنوری 2025 کو عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی صدر جو بائیڈن پر عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے انہیں عہدے سے ہٹانے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے کے پیچھے سازش کے اپنے دعووں کو دہراتے ہوئے اس سے صریحاً مداخلت قرار دیا۔ پس منظر کی بریفنگ اور عہدیداروں اور سابق وزراء کے انٹرویو سے معلوم ہوتا ہے کہ سائفر ویسا نہیں تھا جیسا عمران خان نے بیان کیا ہے۔ اب یہ تو مطلب ظاہر بات ہے وہ سائفر کی ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آج تک کبھی آئی نہیں ہے، کچھ ایک فورن جریدے کے اندر جو ہے کچھ ڈیٹیلز اس کی آئی تھی، لیکن ظاہر بات اس کی اوتھینٹیکیشن جو ہے وہ کس طرح ہو، تو اب فخر دورانی صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ جناب اس کے اندر پوائنٹرز کتنے تھے۔ اس کی ٹائمنگ بڑی انپورٹنٹ ہے اس ڈیٹیل کی سامنے آنی، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے مطلب پی ٹی آئی کے اندر یہ چیٹر ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تو پی ٹی آئی ان سے یہ مطالبہ کرے کہ جناب آپ اس بات کی انویسٹیگیشن کریں کہ کیا جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، جو پچھلی حکومت تھی، کیا اس نے پاکستان میں حکومت گرانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹس یا جو بائیڈن جو ہیں وہ تو آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین میں سے شامل ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ویسے ہی اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرنا چاہے، ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ اس حد تک جائے گا کہ وہ اس معاملے کی جو ہے وہ پراپر اوتھینٹک انویسٹیگیشن کروائے؟ سو دس ول بی ویری انٹرسٹنگ۔ اور دوسرا، امریکہ میں جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی، بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہونے جا رہی ہے، وہ یہ ہے سجاد برکی صاحب نے جو عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کنگریشنل بریفنگ آن اسلام آباد میسیکر آن جنوری 22 at 2:30 PM on Capitol Hill. Thanks to Congressman Craig Kasser and First Pakistan Global Team for organizing this very important event which will be attended by multiple members of Congress. اور اس کے بعد انہوں نے مختلف پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ٹیگ کیا ہوا ہے۔ سو 22 جنوری کو دن 2:30 بجے واشنگٹن کے اندر جو ہے وہ کیپٹل ہل میں یہ کنگریشنل بریفنگ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں، یعنی کہ 26 نومبر کو جو واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ پی ٹی آئی جس پہ پوری انہوں نے وہ کیمپین چلائی تھی جی گولی کیوں چلائی، اس سلسلے میں کنگریشنل جو ہے وہ بریفنگ ہوگی وہاں پہ۔ اب اس کو اٹینڈ کون کرے گا، اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے ایگزیکٹلی 2 دن کے بعد، یعنی 20 کو وہ عہدہ سنبھالیں گے اور 22 کو جو ہے وہ یہ ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف فلی فوکسڈ ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اس معاملے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اس کے عہدہ سنبھالنے کے وقت اور اس کے فوراً بعد جو ہے ان چیزوں کو پوری طرح ایکٹیو کرنا چاہتی ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ابھی تک یہ معمہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا ہے کہ آج مطلب 9 تاریخ ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریب حل برداری ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے کون جا رہا ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی بلایا جائے گا، کیا ان کی طرف سے بھی کسی کو انویٹیشن جا رہا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے۔ سو آل آئیز ٹورڈز امریکہ دیز ڈیز۔ دوسرا ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان یو کے، یہ اس اکاؤنٹ سے بھی ایک ٹویٹ ہے جسے سجاد برکی صاحب نے اسے بھی پوسٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ہے جناب پارلیمنٹری بریفنگ پاکستان ان کرائسس بدھ 15 جنوری کو شام 5 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک۔ یہ جو ہے اس میں ٹویٹ میں بتایا جا رہا ہے یو کے پارلیمنٹ انویٹیشن اونلی ایونٹ parliamentarians will hear from an expert panel discussing the 26 November atrocities in Islamabad, arbitrary arrest and enforced disappearances of over 10,000 people, military trials of civilians, conduct of elections in Pakistan, undermining the judiciary and rule of law, accountability for Pakistan's military leaders for human rights violations including Magnitsky
sanctions, transnational repression targeting British residents, victims and their families will also share testimonies. So वो ये कह रहे हैं कि जनाब पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग जो है वहां पे रखी जाएगी, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की कोई इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जानिब से बरतानिया के अंदर, और जो टॉपिक्स हैं वो भी बिल्कुल वही 26 नवंबर के सिलसिले में, यानी कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, और इनके मुताबिक इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस ऑफ 10,000 पीपल, इनके मुताबिक 10,000 बंदा जो है वो गायब हो चुका है, और मिलिट्री ट्रायल, फौजी ट्रायल जो सिविलियंस के हैं, इलेक्शंस का कंडक्ट, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उसके एहतसाब के हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू होगी। तो ये उधर जो है वो एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, सारी चीज के अंदर जो है ये, जिस तरह मैंने अमेरिका और बरतानिया दोनों के बारे में आपको बताया कि यहाँ पे आप नोट कीजिए कि एक्टिविटीज काफी तेज हो रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि आज भी स्टॉक मार्केट जो है उसने अच्छे खासे पॉइंट्स जो है वो कम किए, और मार्केट जो है वो एक सेलिंग प्रेशर उसके अंदर जो है वो नजर आ रहा है, और एक पैनिक सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। अब आमतौर पर जनवरी जो होता है वो रिजल्ट अनाउंस हो रहे होते हैं, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जनवरी के अंदर जो है वो मार्केट काफी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी, और शायद उसने 1,18,000 पॉइंट्स का जो एक वो अपना नया रिकॉर्ड सेट किया हुआ शायद उसको ब्रेक कर जाए, लेकिन एक पैनिक जो है वो सिचुएशन नजर आती है। और मेरा ख्याल में उसका, मुझे ये लगता है कि आई कुड बी रॉन्ग, कि हो सकता है इसका ताल्लुक जो है बेसिकली इसी अनसर्टेनिटी से कि अगले 2 हफ्ते के अंदर होगा क्या, कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आ रही है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ऑफरें करवाई जा रही हैं कि जी बनी गाला जो है वो आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। ये बात जो है अब ओपन में भी आ चुकी है, तो एस्टैब्लिशमेंट जो है इसको डिनाई भी कर सकती है, एक ISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए तो ये सारी चीजें डिनाई भी हो सकती हैं, लेकिन लग इस तरह रहा है कि पस पर्दा कुछ ना कुछ हो रहा है। और खास तौर पे फिर जिस तरह अभी 9 मई से जुड़े जो है तकरीबन 19 अफराद को जो है वो छोड़ दिया गया, इवन तो उनकी सजाएं काफी हद तक वो काट चुके हुए थे, थोड़ी बहुत ही रह गई थी, लेकिन उनको भी ये रिलीफ मिला। उसके बाद कई ऐसे सहाफी, यूट्यूबर्स जो PTI से बड़े क्लोजली एसोसिएटेड करार दिए जाते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स भी पाकिस्तान में खोल दिए गए हैं, जो पहले बंद थे, जो आप मोबाइल फोन के डेटा के ऊपर नहीं देख सकते थे, अब आप उनको देख सकते हैं। तो ये कुछ तब्दीलियां हुई हैं पिछले चंद हफ्तों के अंदर। तो क्या ये आने वाले चंद हफ्तों का शाखसाना है कि कोई बड़ी चेंज आ सकती है? मेरा ख्याल में ये एक पैनिक सिचुएशन है, इसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो नजर आ रही है पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर भी, और साथ ही साथ फाइनेंशियल लैंडस्केप के अंदर, कि क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये और मेरा शायद अगला वीलॉग जो है वो आखिरी वीलॉग होगा जो मैं इन पहाड़ों से कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल वापसी हो जाएगी और उसके बाद स्टूडियो से ही जो है वो आपसे मुखातिब होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं आने वाले दिनों में। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका में क्या करने जा रही है, एक बड़ी डेवलपमेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ लग इस तरह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आने वाले दिनों के हवाले से अब हीट महसूस होना शुरू हो गई है, और थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे व्हाट्सएप चैनल का हम अपना लिंक शेयर कर रहे हैं, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली खबर जो है वो इमरान खान साहब से मुताल्लिक है। आप जानते हैं कि जेल के अंदर जो है वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए आज जुमेरात का दिन जो होता है वो मुलाकात का दिन होता है, लेकिन एक्सप्रेस जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि आज इमरान खान साहब से जो है वो पहली बार हुआ है, जब से वो कैद के अंदर मौजूद हैं तब से पहली बार हुआ है कि कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं गया। 1.5 साल में ये पहली दफा हुआ है कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए कोई भी नहीं गया। और अडियाला जेल में जुमेरात का दिन जो है वो उनकी मुलाकात का दिन होता है, लेकिन हैरानकुन तौर पे पार्टी रहनुमा, फैमिली मेंबर्स या कोई भी वकील जो है वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल नहीं गया। इसी तरह हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाली जो टीम है उनकी तरफ से भी कोई रुकन जो है वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए नहीं गया। मंगल और जुमेरात जो है वो आमतौर पर इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन जो है वो मुकर्रर है, लेकिन इसके बावजूद जो है वहां पर कोई नहीं आया। और इससे पहले मुलाकात की इजाजत मिलने या ना मिलने के बावजूद पार्टी रहनुमा और वकला जो है वो अडियाला जेल फिर भी पहुंच जाते थे, लेकिन आज हैरानकुन तौर पर ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी जानिब इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के मामले पर जो है वो PTI की मुज़ाकराती कमेटी और जेल हुकाम के दरमियान जो है वो कशमकश जारी है। और डॉन ये कह रहा है कि जनाब लग इस रहा है कि मुज़ाकराती कमेटी और जेल इंतजामिया के दरमियान जो है वो एक राब्तों का फुकदान जो है वो पाया जाता है। PTI के जो वकील है फैसल चौधरी, उन्होंने कहा कि जेल हुकाम बुलाएंगे तो हम जेल जाएंगे, और जेल जराए का मौक़िफ़ है कि जब तक कोई मुलाकात के लिए जेल नहीं आता तो इजाजत किसको दें। इमरान खान से मुलाकात के लिए ताहाल कोई रहनुमा, वकील या फैमिली मेंबर जो है वो जेल नहीं आया। उमर अयूब साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात के हवाले से हमारी सिर्फ 3 मुतालबात हैं। हुकूमत ने कहा कि तहरीरी तौर पर मुतालबात जो है वो दिए जाएं। हमारा मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब से हमारी बगैर निगरानी की मुलाकात करवाई जाए, और इस माहौल में जो है वो हुकूमती कमेटी ने हमारा मुतालबा तस्लीम किया था, लेकिन काफी दिनों बाद भी हमारी इमरान खान साहब से फिलहाल मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई है। अब उन्होंने कहा कि अब ये खुद मुकर रहे हैं कि जेल रूल्स में ये शामिल ही नहीं है, हमें बताया जाए कि उनके पास इख्तियारात हैं भी या नहीं है। अगर उनके पास इख्तियारात हैं तो हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि हमने स्पीकर कौमी असेंबली सरदार याद सादिक को एक
کہہ دیا ہے کہ جو منٹس آف دا میٹنگز ہیں یعنی کہ مذاکراتی کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جو منٹس ریکارڈ کیے جاتے ہیں انہیں ہی آپ ہمارے تحریری مطالبات جو ہیں وہ کنسیڈر کر لیں. شیر افضل مربت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی تیسری بیٹھک تک فریقین کو تحمل سے کام لینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ دکھانے سے گریز کرتے ہوئے بیانات نہیں دینے چاہیے. بیانات سے مذاکرات کا ماحول خراب ہوگا. عمران خان نے بہت لچک دکھائی ہے, ان سے مذاکراتی ٹیم کو ملنے نہیں بھی دیا جا رہا تو بھی مذاکراتی ٹیم کو مذاکرات میں بیٹھنا چاہیے. تحریری مطالبات کو ہونا کا مسئلہ بنایا گیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ پوری قوم کو پتا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ہمارے مطالبات ہیں تو تحریری طور پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری جانب جناب دنیا نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے دوبارہ سے سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور ذرائع کے مطابق نواز شریف پیر سے روزانہ کی بنیاد پر اب سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ شروع کریں گے اور ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں لیگ رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. ان ملاقاتوں میں حکومت کی کارکردگی اور پارٹی کی صورتحال پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے سال 21 اکتوبر 2023 کو پچھلے سال 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف صاحب جو ہے وہ وطن واپس آئے تھے. ان کا استقبال کیا گیا تھا اور اس کے بعد مختلف انہوں نے جلسے وغیرہ بھی کیے تھے. ظاہری بات ہے الیکشنز کے لیے ماحول بن رہا تھا تب وہ ایکٹیو ہوئے تھے, لیکن جلسوں کی جو فریکوینسی تھی وہ پھر بھی نسبتاً کم تھی. اور اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے, الیکشن سے پہلے جو ہے یہ بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کے لیے مطلب ان کا جو ہے وہ نام دیا گیا, اشتہار دیا گیا. سب کو یہی بتایا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب ہی جو ہے وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. لیکن جب الیکشنز ہو گئے اور مسلم لیگ نون کی حکومت بن رہی تھی تو نواز شریف صاحب کے بجائے شہباز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آ گیا. نون لیگ کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں, کہنے والے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈ ہوا ہے. ہینڈ ان دا سینس کہ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ان کو یہی آسرا دیا گیا تھا کہ جناب آپ کو جو ہے وزیر اعظم بنایا جائے گا, لیکن جو رزلٹ آیا اس کے مطابق جو ہے وہ کہانی پلٹ گئی. اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں نواز شریف صاحب کے قریبی لوگ وہ ان سے خود یہ کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب تہاڈے نال ہینڈ ہوا ہے جی. تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ یہ کس قسم کا ہینڈ ہوا ہے جس میں ایکچولی بینیفیشری جو ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہے, جس میں بینیفیشری جو ہے وہ آپ کی سگی بیٹی ہیں. تو میاں صاحب کے ساتھ مجھے سمجھ سے باہر ہینڈ کس طرح ہوا ہے. اس سارے فارمولے کے تحت جو ہے وہ تو میاں صاحب خود چاہتے تو وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے اور بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے, نیچے پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بنا دیتے, لیکن نہیں کیا, اپنی مرضی سے سب کچھ کیا. تو یہ جو ایک امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے نا نون لیگ کی طرف سے کہ جناب بڑی ساڑھے نات زیادتی ہو گئی, وہ کہاں عجیب زیادتی ہے, چنگی زیادتی ہے. پراتا جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے, وہ آرام سے سارے اختیارات انجوائے کر رہے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہیں, وہ فیتے بھی کاٹ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی زیادتی ہے؟ اگر ایسی اس کو زیادتی کہتے ہیں تو پھر اس طرح کی زیادتی تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے کے اندر جو 24 کروڑ لوگ ہیں وہ کہیں گے ساڑھے نال بھی یہی زیادتی کر دو, ہم وزیر اعظم بنا دو, اگر تو یہ زیادتی ہے. تو باقی یہ جو ایک اور یہ جو بات ہے نا کہ جی اب میاں صاحب جو ہے اب متحرک ہونے لگے ہیں, یہ اس طرح کی لانچنگ اور ری لانچنگ جو ہے نا ہم نے بہت دیکھی ہیں. یہ ٹپیکل پالیٹکس ہے اور یہ اپنے بیسکلی ہر 2-3 مہینے کے بعد نا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی خاطر جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے. ذہن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ذہن میں رکھیے گا, میں آج یہ میری بات لکھ لیجیے گا, جس دن میاں صاحب ایکٹیو ہو گئے نا, جس دن میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہو گئے, یہ وہ دن ہوگا جس دن نون لیگ کے لیے اس کا مطلب ہے کہ پریشانی کا سبب شروع ہو گیا. اگر میاں صاحب ایکٹیو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ بالکل پرسکون طریقے سے چل رہی ہے. اور اگر آپ کو میاں صاحب کی ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے دیر از پینک ان دی رینک. اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اب معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ذہن میں رکھیے گا یہ بات, ورنہ اگر تو اسی طریقے سے اسٹیٹس کو کے تحت ہی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں تو پھر میاں صاحب نہیں ایکٹیو ہوں گے. میاں صاحب آرام سے چپ کر کے جو ہے نا وہ ایک خاموش ڈیکوریشن پیس آف پالیٹکس کے طور پہ جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھے رہیں گے. تو یہ جو خبر ہے نا دنیا نے جو خبر دی ہے, دنیا نیوز نے جو خبر دی ہے کہ جناب میاں صاحب دوبارہ ایکٹیو ہونے لگے, اگر ہو گئے پہلی بات تو, کیونکہ میں اس طرح کی خبریں میں پہلے بھی بہت دفعہ سن چکا ہوں پچھلے کئی مہینوں میں, بار ان کے جو پسندیدہ ترین جو قریبی صحافی ہیں وہ بار یہ خبریں جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں میاں صاحب ایکٹیو ہوتے کوئی نہیں ہوتے. تو لیٹس سی اس مرتبہ بھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہ ایکٹیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس کے علاوہ البتہ ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ, پاک پتن میں لائف سٹاک کارڈ کے اجرا سے جو ہے وہ تقریب سے انہوں نے خطاب کیا. تو اس دوران انہوں نے کہا جی نواز شریف دور کے بعد ایک بار پھر معیشت کے لیے اچھی خبریں آنے لگی ہیں. ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے, ڈولتی معیشت سنبھل رہی ہے, ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے. جب نوجوانوں کو اسکالرشپ مل رہے ہیں, نوجوانوں کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسہ ان پر خرچ ہوا, پچھلی حکومت نے پیسہ کدھر رکھا. تو حاضرین میں سے کسی ایک شخص نے کراؤڈ میں سے جو ہے وہ کہا جی فرا گوگی لے گئی. تو مریم نواز نے مسکراتے ہوئے پوچھا کون لے گئی؟ تو حاضرین میں سے ایک اور شخص نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا باجی علیمہ مشینہ علی, باجی علیمہ مشینہ علی. اس پہ مریم نواز نے کہا اچھا, مطلب وہ, اور ان کے چہرے کے اوپر نا ایک بڑی سیٹسفیکٹری قسم کی اسمائل تھی کہ کراؤڈ میں سے جو ہے وہ کسی نے ان کو رسپونڈ کیا ہے. انہوں نے کہا منہ اور پاؤں کی بیماریاں صرف جانوروں کو نہیں انسانوں کو بھی ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کا قدم صرف ملک کے خلاف اٹھتا ہے. جب منہ کھلتا ہے تو گالم گلوچ, بدتمیزی اور بدتہذیبی ہوتی ہے. نہ صرف ہم جانوروں کی بیماریوں کا علاج کریں گے بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کو جو بیماریاں لاحق ہیں ان کا بھی اچھا علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے آبزرو کی, کل سرگودا یونیورسٹی جو ہے وہ مریم صاحبہ گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ کسی کے ذریعے جو ہے انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ مطلب ان کے جو ہے وہ بیانات لیے ویڈیو کے اوپر, اور ان سے سوال کر رہے کہ جی آپ بتائیے آپ کو جو ہے وہ نواز شریف پسند ہے یا مریم نواز پسند ہے یا عمران خان پسند ہے. تو ایک لڑکی نے کہا کہ میں تو عمران خان کا نام بھی سننا نہیں چاہتی. تو ایک سے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ چاہیے یا آپ کو کیا چیز چاہیے. تو ایک لڑکی جو ہے وہ کہہ رہی جی اسٹوڈنٹ تھا,
تو اس نے کہا جی کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے, مطلب وہ تعریفوں کے پل جو ہے وہ باندھے ہوئے. اچھا وہ کلیئر کٹ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ حکومت پنجاب کا اپنا سیٹ اپ کیا ہوا ہے, مطلب یہ جو لڑکا بیٹھ کے جو بیانات لے رہا ہے مختلف اسٹوڈنٹ سے, یہ اپنا ہی کوئی لڑکا جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے. آپ ذرا مجھے اجازت دیجیے نا, ذرا مجھے کسی نے اجازت دیں, آپ اگلی یونیورسٹی میں جائیں گی نا, ذرا مجھے اجازت دیجیے, میں آتا ہوں وہاں پہ, میں آپ جس یونیورسٹی میں بھی جائیں گے آپ ذرا مجھے اجازت دیجیے, میں خود وہاں پہ آؤں گا, میں مائک لے کر آتا ہوں, میں اپنا کیمرہ کریو لے کر آتا ہوں, آپ کا خبردار کوئی بندہ میرے قریب ہی نہ ہے, اور اس کے بعد میں اسٹوڈنٹ سے بات کروں گا, اور وہ بھی آپ کے جانے کے بعد, آپ کے ہوتے ہوئے نہیں, آپ کے جانے کے بعد, اینڈ دین آئی ول سی واٹ از دی ریئیکشن آف دی اسٹوڈنٹ. سو یہ کیونکہ میری خیال میں پاکستان کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 6 سے 8 مہینے کے اندر جتنے یونیورسٹیز کے اندر شوز میں نے کیے ہیں, شاید ہی پاکستان میں کسی اینکر نے کیے ہوں. آپ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے اندر کیا رائے پائی جاتی ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں. سو یہ اس قسم کی گمکری جو ہے نا, یہ جو ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں, جو مختلف آپ لوگوں نے چینلوں کے اوپر بھی چلوایا کہ دیکھیں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کیسے مریم نواز کی نون لیگ کی تعریف کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگے, آپ کی اپنی بھی ایک فالوئنگ ہے, آپ کے اپنے بھی ہوں گے, چند لوگ ہوں گے, لیکن میں اگر مجھ سے آپ اگر یہ نمبر پوچھیں کہ نون لیگ کو فیور کرنے والے کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے یا ینگسٹرز ہوں گے, میری نظر میں 20 سے 25% سے زیادہ نہیں ہوں گے. شاید یہ بھی میں بہت بڑا نمبر بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑا نمبر میں بتا رہا ہوں. تو یہ باقی گمکری کے لیے ٹھیک ہے, سارے کرتے ہیں, پی ٹی آئی بھی کرتی تھی, ایسا نہیں کہ وہ نہیں کرتی تھی, لیکن یہ تو کلیئر کٹ گمکری نظر آ رہی تھی کہ اپنا ایک لونڈا کھڑا کر کے جو ہے وہ مختلف اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں ہاں جی تسی دسو اور بیٹھ کے نون لیگ کی تعریفیں کریں. کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سے کام کروائی, ذرا مجھے کریں نا انوائٹ, مجھے بتا دیجیے اگلی دفعہ آپ کون سی یونیورسٹی میں جا رہی ہیں, میں خود وہاں پہ آ جاؤں گا, اپنے کرو کو لے کر آؤں گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں خود, اور اگر آپ کہیں گی تو ان کٹ ورژن کے اندر جو ہے پوری ریکارڈنگ ہوگی, نو ایڈیٹنگ ایٹ آل, اینڈ دین ویل سی کہ آپ کے بارے میں کیا رسپانس آتا ہے. خیر, اس کے علاوہ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب, جو حسان نیازی صاحب کے والد صاحب ہیں, وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو میں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے کل, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے کوئی ریلیف نہیں چاہیے, مجھے انصاف چاہیے, اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. مریم نواز نے جس طرح میرا ذکر کیا حسان نیازی کی بات کی, مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے, انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. مریم نواز جو بات کہہ رہی ہیں وہ صریحاً غلط ہے. اچھا, کمنگ فرام حفیظ اللہ نیازی صاحب, دس از سم تھنگ بگ کہ وہ نون لیگ کی مخالفت کریں, کیونکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ ہی از اے ویری پرو پی ایم ایل این اینالسٹ یا جرنلسٹ, اور وہ مختلف پروگرامز میں جب بھی بیٹھتے رہے ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ شریف خاندان کی, خاص طور پہ نواز شریف اور شہباز شریف کی بڑی فیور کرتے رہے. لیکن obviously he is also a father, اور نوئنگ کہ آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں, تو باپ تو پھر باپ ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا دل نہ دھڑکے اپنے بچے کی خاطر. تو مریم نواز کو بھی جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا کہ اگر وہ یہ کامنٹ نہ کرتی حسان نیازی کے حوالے سے تو ٹھیک تھا, مطلب اور کچھ نہیں, آپ ان کے والد کا ہی احترام کر لیتے, کیونکہ میں جانتا ہوں آپ ان کے والد جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے کتنا کو قریبی ہیں, مطلب لٹرلی دوستی والا چکر ہے, میں آپ کو کھل کے بتا دوں وہ لٹرلی دوستی والا چکر ہے, تو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا. دوز ور اننیسیسری کمنٹس. اچھا جی, اس کے علاوہ ملٹری کورٹس کے سلسلے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جو ہے وہ اپنے دلائل آج بھی دیے, اور اس بینچ کے اندر جسٹس جمال منتخیل, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس سید حسن اظہر رضوی, جسٹس مقصد ہلالی, جسٹس نعیم اختر اغوان اور جسٹس شاہد بلال حسن جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. اور دن بھر جو ہیں وہ آج مختلف سوالات جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب سے کیے گئے. ایک انٹرسٹنگ ریمارک جو جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو رہا ہے, یعنی کہ وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جن کو گرفتار کیا گیا اور سزائیں ہوئی, اچھے تفتیشی افسران اور پروسیکیوٹر رکھیں تو عدالتوں سے سزائیں بھی ہوں گی. فوجی عدالتوں میں اس سلسلے میں ٹرائل جو ہے وہ اب کل تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے, جو اپیل ہے, ٹرک کورٹ اپیل ہے, وہ کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے, اور کل بھی خواجہ حارث صاحب جو ہے اس میں دلائل دیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہے پشاور میں, انہوں نے تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ پی پہلا صوبہ ہے جہاں 30 ارب روپے قرضہ اتارنے کے لیے مختص کیے ہیں, اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں, نرسنگ اور میڈیکل کالج قائم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس سال یونیورسٹی آف پشاور کو 50 کروڑ روپے دینا میرا کام ہے, اگر میں نے پیسے نہیں دیے تو میرے خلاف او کر کے احتجاج کریں. شہباز شریف صاحب کو لگا رہے تھے وہ. انہوں نے کہا کہ ہر سال نیب کی طرف کی صرف رپورٹ آتی ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے, نیب سمیت دیگر ادارے کیوں ہیں اگر وہ کام نہیں کر سکتے. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آج جنگ میں آئی ہے, فخر درانی صاحب نے یہ خبر دی ہے, اور خبر بھی کس بارے میں دی ہے, سائفر کے بارے میں. اب اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ 20 تاریخ کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت سنبھالنے لگے, اور اس سے پہلے سائفر سے متعلق جو ہے وہ پاکستانی اخبار میں اس خبر کا آنا. خبر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے جی, حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کے ملوث ہونے کے ثبوت کے طور پر عمران خان جس دستاویز یعنی سائفر کا حوالہ دیتے ہیں وہ صرف ایک صفحے پر مشتمل دستاویز نہیں بلکہ اس میں 11 نکات ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 11 پوائنٹس ہیں اس کے اندر جو اس فخر درانی صاحب بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ بات اس معاملے کی تفصیلات سے آگاہ ایک ذریعے نے بتائی ہے. ان کا کہنا ہے کہ 11 میں سے 9 پوائنٹس تجارت اور انسانی سمگلنگ کے مسائل کے متعلق ہیں, جبکہ بقیہ 2 میں امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو کے پاکستانی سفیر کے سوالات کے جواب میں کیا جانے والا تبصرہ شامل ہے. اس دستاویز نے سیاسی بحث چھیڑ دی ہے اور یہ عمران خان کے سازش کے دعووں میں مرکزی حیثیت کی حامل ہے. 3 جنوری 2025 کو عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی صدر جو بائیڈن پر عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے انہیں عہدے سے ہٹانے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا. انہوں نے اپنی حکومت کے خاتمے کے پیچھے سازش کے اپنے دعووں کو دہراتے ہوئے اس سے صریحاً مداخلت قرار دیا. پس منظر کی بریفنگ اور عہدیداروں اور سابق وزراء کے انٹرویو سے معلوم ہوتا ہے کہ سائفر ویسا نہیں تھا جیسا عمران خان نے بیان کیا ہے. اب یہ تو مطلب ظاہر بات ہے وہ سائفر کی ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آج تک کبھی آئی نہیں ہے. کچھ ایک فورن جریدے کے اندر جو ہے کچھ ڈیٹیلز اس کی آئی تھی,
لیکن ظاہر بات اس کی اوتھینٹیکیشن جو ہے وہ کس طرح ہو. تو اب فخر درانی صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ جناب اس کے اندر پوائنٹرز کتنے تھے. اس کی ٹائمنگ بڑی انپورٹنٹ ہے اس ڈیٹیل کی سامنے آنی, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے مطلب پی ٹی آئی کے اندر یہ چیٹر ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تو پی ٹی آئی ان سے یہ مطالبہ کرے کہ جناب آپ اس بات کی انویسٹیگیشن کریں کہ کیا جو بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن تھی, جو پچھلی حکومت تھی, کیا اس نے پاکستان میں حکومت گرانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹس یا جو بائیڈن جو ہیں وہ تو آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین میں سے شامل ہیں نا. تو ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ویسے ہی اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرنا چاہے, ہو سکتا ہے. لیکن کیا وہ اس حد تک جائے گا کہ وہ اس معاملے کی جو ہے وہ پراپر اوتھینٹک انویسٹیگیشن کروائے. سو دس ول بی ویری انٹرسٹنگ. اور دوسرا, امریکہ میں جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی, بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہونے جا رہی ہے, وہ یہ ہے سجاد برکی صاحب نے, جو عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کنگریشنل بریفنگ آن اسلام آباد میسیکر آن جنوری 22 at 2:30 PM on Capitol Hill. Thanks to Congressman Craig Kasser and First Pakistan Global Team for organizing this very important event which will be attended by multiple members of Congress. اور اس کے بعد انہوں نے مختلف پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ٹیگ کیا ہوا ہے. سو 22 جنوری کو دن 2:30 بجے واشنگٹن کے اندر جو ہے وہ کیپٹل ہل میں یہ کنگریشنل بریفنگ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں. یعنی کہ 26 نومبر کو جو واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ پی ٹی آئی جس پہ پوری انہوں نے وہ کیمپین چلائی تھی, یہ گولی کیوں چلائی, اس سلسلے میں کنگریشنل جو ہے وہ بریفنگ ہوگی وہاں پہ. اب اس کو اٹینڈ کون کرے گا, اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے ایگزیکٹلی 2 دن کے بعد, یعنی 20 کو وہ عہدہ سنبھالیں گے اور 22 کو جو ہے وہ یہ ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. سو پاکستان تحریک انصاف فلی فوکسڈ ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اس معاملے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اس کے عہدہ سنبھالنے کے وقت اور اس کے فوراً بعد جو ہے ان چیزوں کو پوری طرح ایکٹیو کرنا چاہتی ہے. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ ابھی تک یہ معمہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا ہے. یہ آج مطلب 9 تاریخ ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریب حل برداری ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے کون جا رہا ہے, اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی بلایا جائے گا, کیا ان کی طرف سے بھی کسی کو انویٹیشن جا رہا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے. سو آل آئیز ٹورڈز امریکہ دیز ڈیز. دوسرا ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان یو کے, یہ اس اکاؤنٹ سے بھی ایک ٹویٹ ہے جسے سجاد برکی صاحب نے اسے بھی پوسٹ کیا ہوا ہے, اور وہ ہے جناب پارلیمنٹری بریفنگ پاکستان ان کرائسس بدھ 15 جنوری کو شام 5 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک. یہ جو ہے اس میں ٹویٹ میں بتایا جا رہا ہے یو کے پارلیمنٹ انویٹیشن اونلی ایونٹ, پارلیمنٹیرینز ول ہیئر فرام این ایکسپرٹ پینل ڈسکسنگ the 26 November atrocities in Islamabad, arbitrary arrest and enforced disappearances of over 10,000 people, military trials of civilians, conduct of elections in Pakistan, undermining the judiciary and rule of law, accountability for Pakistan's military leaders for human rights violations including Magnitsky sanctions, transnational repression targeting British residents, victims and their families will also share testimonies. So وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹری بریفنگ جو ہے وہاں پہ رکھی جائے گی فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کی کوئی ادارہ ہے, آرگنائزیشن ہے, اس کی جانب سے برطانیہ کے اندر. اور جو ٹاپکس ہیں وہ بھی بالکل وہی 26 نومبر کے سلسلے میں, یعنی کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا, اور ان کے مطابق انفورسڈ ڈسپیرنس آف 10,000 پیپل, ان کے مطابق 10,000 بندہ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے, اور ملٹری ٹرائل, فوجی ٹرائل جو سویلینز کے ہیں, الیکشنز کا کنڈکٹ, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے اس کے احتساب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو ہوگی. تو یہ ادھر جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اچھا, ساری چیز کے اندر جو ہے یہ جس طرح میں نے امریکہ اور برطانیہ دونوں کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے کہ ایکٹیویٹیز کافی تیز ہو رہی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ آج بھی اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے اچھے خاصے پوائنٹس جو ہیں وہ کم کیے, اور مارکیٹ جو ہے وہ ایک سیلنگ پریشر اس کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور ایک پینک سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اب عام طور پہ جنوری جو ہوتا ہے وہ ریزلٹس اناؤنس ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جنوری کے اندر جو ہے وہ مارکیٹ کافی پازیٹیو پرفارم کرے گی, اور شاید اس نے 1,18,000 پوائنٹس کا جو ایک وہ اپنا نیا ریکارڈ سیٹ کیا ہوا شاید اس کو بریک کر جائے. لیکن ایک پینک جو ہے وہ سچویشن نظر آتی ہے, اور میرا خیال میں اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی کوڈ بی رانگ کہ ہو سکتا ہے اس کا تعلق جو ہے بیسیکلی اسی انسرٹینٹی سے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر ہوگا کیا, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ آ رہی ہے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, آفریں کروائی جا رہی ہیں کہ جی بنی گالا جو ہے وہ آپ کو شفٹ کر دیا جاتا ہے. یہ بات جو ہے اب اوپن میں بھی آ چکی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ڈینائی بھی کر سکتی ہے, ایک آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کر دی جائے تو یہ ساری چیزیں ڈینائی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ پھر جس طرح ابھی 9 مئی سے جڑے جو ہے تقریباً 19 افراد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا, ایون تو ان کی سزائیں کافی حد تک وہ کاٹ چکے ہوئے تھے, تھوڑی بہت ہی رہ گئی تھیں, لیکن ان کو بھی یہ ریلیف ملا. اس کے بعد کئی ایسے صحافی, یوٹیوبرز جو پی ٹی آئی سے بڑے کلوزلی ایسوسیٹڈ قرار دیے جاتے ہیں, ان کے یوٹیوب چینلز بھی پاکستان میں کھول دیے گئے ہیں, جو پہلے بند تھے, جو آپ موبائل فون کے ڈیٹا کے اوپر نہیں دیکھ سکتے تھے, اب آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر. تو کیا یہ آنے والے چند ہفتوں کا شاخسانہ ہے